नाज़रीन, विदाउट एनी डाउट आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है एशिया के लिए, दुनिया के लिए और रीजन के लिए, क्योंकि आज वो अहम तरीन मुज़ाकरात हो रहे हैं कि अगर वो मुज़ाकरात फेल होते हैं और मामला दोबारा जंग की तरफ चले जाते हैं तो उससे ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो मुतासर होगी। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो उसमें एशिया की बहुत बड़ी कामयाबी है, रीजन की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये दुनिया की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ये वो जंग है जो सबके लिए तबाहकुन साबित होगी। तो विदाउट एनी डाउट ये आज का दिन जो है वो बड़ा फैसला कुन और तारीखी दिन है। ज़रूरी नहीं कि आज ही के दिन में तमाम चीज़ें तय हो जाएं, ये बड़े कम्प्लेक्स मामलात हैं और इसमें यह है कि मज़ीद राउंड्स हो सकते हैं, इसके बाद मज़ीद मुलाकातें जब हो सकती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है तो अमेरिका को वो पॉलिसी छोड़ना होंगी, वो शराइत छोड़ना होंगी जो सिर्फ इसराइल की वजह से उसने धक्के से इसमें डाली हुई इन मुज़ाकरात में। जब भी मुज़ाकरात होते हैं डिमांड्स तो वही हैं। तो अगर इन मुज़ाकरात ने आगे बढ़ना है तो 3-4 मोटी मोटी बातें जब वो ईरान की मानना होंगी, सैंक्शंस का रिलीफ जो है वो देना होगा उनको। और ये जो एक पॉलिसी है कि हर कुछ टाइम के बाद वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, इस पॉलिसीज को छोड़ना होगा और एक गारंटी जब वो देना होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से बैठकर जो दरमियानी बात की जा सकती है। अभी ईरान ये कह रहा है कि हमारे पैसे जो है वो रिलीज़ किए जाएं और कुछ खबरें आ रही हैं कि वो पैसे भी रिलीज़ करने पर अमेरिका एग्री हो गया। उसको अभी हम कंफर्म जब वो करेंगे। और इसमें फिर बाकी मुल्कों के लिए बड़ा हम है, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ईरान का ऑयल खरीदना चाहता है, तो यहां पर अब ईरान बाकी मुल्कों को ये कहेगा कि भाई आप खरीदें हमसे और अब हमें ये तो सहूलत देना कि आप हमसे जब ऑयल खरीदें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जब वो साबित होने वाला है। एवरी डायमेंशन में ये जंग जो है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। रिलेशंस के हवाले से टर्निंग पॉइंट, अलायंसेस के हवाले से अभी यूएई ने स्टेटमेंट जारी की है कि हम अपने तमाम रिलेशंस को रीअसेस करेंगे कि कौन भरोसेमंद है और कौन भरोसेमंद नहीं है। सबसे पहले तो उनको अपने रिलेशन जो है वो इसराइल के साथ रीअसेस करने चाहिए और गल्फ स्टेट्स जो हैं वो रीअसेस कर रही हैं। और इजरायली मीडिया ने आज रिपोर्ट जारी की है कि नॉर्मलाइजेशन फारिग हो चुकी है इसराइल और अरब ममालिक की आफ्टर ईरान वॉर, बल्कि ये कंट्रीज जो है वो ज्यादा अलाइन होंगे टुवर्ड्स टर्की एंड ईरान, और पाकिस्तान तो वैसे ही उनका पार्टनर है ही है। इसलिए अभी आप देखें कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है दोबारा से मामलात को जंग की तरफ धकेलने की। लेबनान के ऊपर उनकी बमबारी जारी है, जिसका भी हिजबुल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिजबुल्लाह ने एस्केलेट किया है रिस्पॉन्स में और वो अशदोद तक पहुंच गए। 50 से ज्यादा ऑपरेशन इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए। टैंकों को, बेसिस को जब निशाना बनाया गया है, तो हिजबुल्लाह का मैसेज वाज़ेह है कि वो जवाब में एस्केलेट करेंगे और जिससे ज़ाहिर है दुनिया पर प्रेशर आएगा। देखें, बात यह है कि मीडिएटर्स का वो ट्वीट मौजूद है जिसमें लेबनान शामिल है, और फिर बाद में भी पाकिस्तान ने री एम्फसाइज किया कि नहीं लेबनान शामिल है। तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बच जाता है, उनको वो शामिल करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ईरान की जंग ने नाज़रीन जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसको भी बदल के रख दिया है। अब तमाम मुल्क जो है, खासकर जो वेस्टर्न नेशंस हैं, वो अपनी सारी डॉक्ट्राइन को और लॉन्ग टर्म पॉलिसी को तब्दील कर रहे हैं इस जंग की वजह से। ये ग्लोबल ऑयल मार्केट को जब बिल्कुल चेंज करके रख दिया है कि एक छोटा सा रास्ता किस तरह बड़ी बड़ी इकॉनमीज को घुटनों पर लेकर आ सकता है। तो ये तो किसी के लिए न्यूक्लियर से भी बड़ा मसला है। तो इस हवाले से पॉलिसी जो है वो बन रही हैं। और ईरान जो है मुज़ाकरात से पहले जो है वो यूरोपियंस और बाकी दुनिया के मालिक से बात कर रहे हैं और ईरान उनको वाज़े ये कर रहा है। डेलीगेशन उनका यहाँ मौजूद है और वो दुनिया से इस वक्त कॉल पर साथ साथ बात भी कर रहे हैं और उनको वाज़े कर रहे हैं कि हम देखें बार बार हमसे धोखा हुआ है, अमेरिका के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो हम ये दुनिया के अमन के लिए कर रहे हैं, दुनिया को भी अपना किरदार जो अदा करना चाहिए। तो ये सूरत हाल होगी। लेकिन नाज़रीन, क्या वो मनाजर थे, क्या वो तारीखी मनाजर थे जब ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर उतरा है? आप जरा वो झलकियां देखें जो कि ज़ाहिर है कल रात से जब वो चल रही हैं। क्या तारीखी मनाजर थे कि द ब्रेव सन्स ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन जिसको ट्रम्प धमकियां लगा रहा था कि आज रात खत्म हो जाएगी और मैं ऐसे कर दूंगा और वैसे कर दूंगा। आप अंदाजा करें, द ब्रेव सन्स ऑफ दोस दैट ग्रेट सिविलाइजेशन किस फातहीन अंदाज के अंदर वो उतरे हैं। उनकी आप जरा बॉडी लैंग्वेज देखें, मतलब एक खौफनाक तरीन जंग वो लड़के आ रहे हैं। कितने प्यारों को उन्होंने खो दिया है और सबसे बढ़कर अपने रहबरे मुअज्जम को उन्होंने खो दिया, अपनी फैमिलीज को उन्होंने खो दिया, अपने कितने ही कॉलीग्स को उन्होंने खो दिया।
جو اس سے پہلے نیگوشیٹر تھے وہ تو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. امریکہ اور اسرائیل نے چن چن کر جب ان کو نشانہ بنایا. ابھی جو فارن منسٹر ہیں, ابھی جب ان سے میسیجنگ ہو رہی تھی, ان کے گھر پر اٹیک کر کے ان کی بیوی کو شہید کر دیا گیا اور وہ خود زخمی ہوئے, اور کل ان کی بھی خبر آ گئی تھی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اپنے پیاروں کو, اور ایران کے فارن منسٹر کی ایک درمیانی تصویر آئی تھی جس میں وہ ایک فیونرل پر جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے اپنے قریبی ساتھی کے لیے جو ہے وہ ابدیدہ ہو گئے تھے. لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ اس خوفناک ترین جنگ میں جب وہ دنیا کی سب سے بے رحم سپر پاورز کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو کیا صبر, کیا شجاعت, کس استقامت کا جو ہے وہ ان کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا ہے. اور ہلکی سی, جس کو لرزش کہتے ہیں, ہلکی سی لرزش بھی ان کے پاؤں میں نہیں آئی ہے. اور جو فارن منسٹر ہیں, آپ ذرا اندازہ کریں, دا گریٹ وار ٹائم فارن منسٹر کے طور پر عباس اراغچی کو جب یاد رکھا جائے گا, آپ ذرا ان کا ضبط تو دیکھیے, ان کا تحمل تو دیکھیے. ایرانینز کس طرح سے ڈیورنگ دا وار, جب اتنی لیتھل ان کے پر فورس استعمال کی جا رہی تھی اور وہاں سے کیا بے رحمانہ دھمکیاں سامنے آ رہی تھی, تو کس طرح سے فارن منسٹر کمپوزڈ تھے, ایران کی تمام لیڈرشپ جب وہ کمپوزڈ رہی, ضبط اور استقامت اور شجاعت کا اور صبر کا جو مظاہرہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے, وہ انٹرویو ظاہر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ڈیورنگ دا وار, چونکہ ایران کے فارن منسٹر جب انٹرویوز دے رہے تھے ویسٹرن میڈیا کو, امریکہ کو, باقی دنیا کے میڈیا کو, تو ایک امریکن چینل کے اوپر وہ انٹرویو دے رہے تھے, تو اینکر نے پوچھا کہ امریکہ جو ہے وہ گراؤنڈ اٹیک کر سکتا ہے, آر یو افریڈ آف دیٹ, کیا تم خوفزدہ ہو کہ امریکہ جب وہ گراؤنڈ اٹیک کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے دنیا کام جاتی ہے جب امریکہ گراؤنڈ اٹیک کرتا ہے. تو ایران کے فارن منسٹر بڑے تحمل سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیک لگا کے ایسے پیچھے, بڑے تحمل سے پہلے بھی جوابات دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وی آر ویٹنگ فار یو, بالکل کام اور ضبط کے انداز کے اندر آرام سے انہوں نے کہا وی آر ویٹنگ فار یو. اچھا, وہ جو اینکر ہے وہ شاکڈ ہو گئی, وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح کا جواب آئے گا, کیونکہ آج تک تاریخ میں کوئی اس طرح کا جواب دے نہیں سکا ہے امریکہ کو. تو اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, یو آر ویٹنگ فار دیم. اس نے کہا جی جی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ ذرا آئیے تو صحیح, آپ کے ساتھ یہاں پر ہوتی کیا ہے. تو ایک ایسی جنگ لڑ کے وہ یہاں پر اترے ہیں ایک فاتح کے طور پر, اور ایک ایسی جنگ جس نے گلوبل بیلنس آف پاور کو بدل کے رکھ دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ڈائمنشن میں معاملات بدل رہے ہیں. گلوبل بیلنس آف پاور کو اس جنگ نے ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا ہے, اور دنیا اور ریجن کبھی ویسا نہیں ہوگا جیسے 27 فروری 2026 کو تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, یہ دنیا اور ریجن کو ایران جنگ نے ہمیشہ کے لیے جو بدل کے رکھ دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں, انہوں نے جب ان کا استقبال کیا تو یونیفارم کے اندر کیا, لیکن آج جب جے ڈی وینس کا استقبال کیا ہے تو سوٹ کے اندر جا کر کیا ہے. سو اس وقت تو وہ لمحہ ہے جب ایک ایک ورڈ, ایک ایک سینٹنس جو ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, باڈی لینگویج کے اوپر, کیسے ہاتھ ملا جا رہا ہے, کیسے گلے ملا جا رہا ہے, ایک ایک چیز جو نوٹ ہو رہی ہے. تو یہاں پر تو بہت بڑا سگنل ہے کہ وہاں یونیفارم میں آپ جا کر مل رہے ہیں, یہاں سوٹ میں آ کر مل رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ایک سگنل تو اس میں ہے پھر کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک واضح میسج ہے وہ پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں, یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور دنیا کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کہ آج اسلام آباد میں پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں, کل کسی اور کو درمیان میں لے آئیں گے. نہیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان از دا اونلی آپشن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ساری کالیں کر رہی ہے, اور خود جے ڈی وینس, اور آپ ذرا تکبر تو دیکھیے ان ایروگینٹ پاورز کا, تکبر تو ذرا ان کا دیکھیے, یہ آئیں گے اسلام آباد تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان از دا اونلی آپشن فار دیم. اس لیے جاپان سے لے کر اور مغرب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک اور کلیکٹو ویسٹ سارے کے سارے پاکستان کو جب وہ کالز کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان از دا اونلی آپشن جو کہ ان معاملات کو اگر کسی حتمی نتیجے تک پہنچا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی. اور آپ دیکھیے لیبنان کا ٹرمپ نے کہا جی وہ لیبنان نہیں ہے, یہاں سے کال ہوئی اور اس کے بعد ٹرمپ نے نتنیاہو کو کہا کہ حملے روکو. تو یہ پاکستان ہی ہے جو کم سے کم امریکہ کو جس بھی انداز میں اس نے ریمائنڈر تو کروایا کہ بادشاہ معظم یہ ہم نے طے کیا تھا بیٹھ کر. اس سے پہلے جو میڈیٹرز تھے وہ تو ریمائنڈ, غزہ میں جو میڈیشن ہو رہی تھی
طے کچھ ہوتا تھا اور بمباری پھر شروع ہو جاتی تھی. وہ تو ریمائنڈ ہی نہیں کروا سکتے تھے امریکہ کو کہ بادشاہ معظم یہ بھی ہم نے شامل کیا تھا, اب آپ اس سے مکر رہے ہیں. تو پاکستان کو یاد کروایا, جیسے بھی کروایا, جس بھی لینگویج میں کروایا, سارے کو دھمکی تو نہیں تھی, لیکن یہی کہا ہوگا بادشاہ معظم ذرا مہربانی فرمائیے, یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات طے ہوئے تھے, اگر ہم نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو لبنان کو شامل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو پاکستان نے ریمائنڈر کروایا. اور دیکھیں اس وقت جیسے ٹرکی ہے, گریٹ نیشن, گریٹ کنٹری, لیکن ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے, اور ٹرکی کے ویسٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, تو ایرانینز اب دیکھیں نیٹو سے وہاں پر سرویلنس ایران کے خلاف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, سرویلنس وہاں پر ہو رہی تھی نا, نیٹو کر رہا تھا نا ٹرکی کے سوال سے. تو ایران نے عمان کو کیوں چوز کیا ہوا تھا؟ کیونکہ عمان کی آپ دیکھیں کہ وہ ایک ٹرولی نیوٹرل, اور ایرانینز ان پر اعتماد کرتے ہیں. وہ ویسٹرن کیمپ میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے گلف ریاستیں ہیں یا ٹرکی ہے. دی آل آر گریٹ نیشنز, لیکن ہم ایک جیو پولیٹیکل سینس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ سب ویسٹرن کیمپ میں ہیں. اس لیے ایران صرف عمان ہی کو میڈیٹر کے طور پر ہر مذاکرات میں رکھ رہا تھا. حالانکہ اردگان نے آفر کی تھی نا کہ آپ یہاں پر آئیں, لیکن پھر بھی انہوں نے عمان کو لیا. تو یہاں پر پاکستان وہ ہے جو اب دیکھیں نا کہ ہر انداز میں ان کو سوٹ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیل کوئی چلاکی نہیں کر سکتا, وہاں پر تو کسی بھی ملک میں آ کر اسرائیل حملہ آور. اور دوسرا, ان تمام نیشنز میں پاکستان از دا اونلی نیشن جو چائنا کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور یہاں پر اگر ایران کسی بات پر مانے گا تو صرف چائنا اور رشیا کی گارنٹی پر مانے گا. تو چائنا کے سب زیادہ قریب کون ہے؟ وہ پاکستان ہے. تو مینی ڈائمینشنز میں پاکستان کو جو چنا گیا ہے, پاکستان از دا اونلی آپشن. تو اب دنیا نے اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کرنے کے کیسے کرنے. دیکھیں ابھی جان میرشیمر جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نیوکلر تھریٹ ابھی بھی برقرار ہے, اور اسرائیلی آگے چل کر کہیں نیوکلر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس جنگ میں وہ ہار چکے ہیں. اس کے ساتھ ان کی ڈومیننس قائم نہیں رہ سکتی, اور اس کے ساتھ تو ظاہر ہے ان کی تو سارا سروائیول ہی ان کی ڈومیننس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. سو دے کین یوز نیوکلر, یہ انہوں نے اس خطرے کا اظہار ابھی بھی کیا ہے. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ابھی تو یہ کون سا معاملات طے ہو گئے ہیں, تو اسرائیلی آگے چل کر نیوکلر بالکل وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور ان سے کوئی بھی چیز کی توقع جو وہ کی جا سکتی ہے. تو دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسرائیل جس کا مقصد ہی صرف جنگیں چھیڑنا ہے, اب کوئی سنجیدہ ایفرٹ دنیا کو دکھانا ہوگی, وگرنہ یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, کچھ گورنمنٹس بھی گر سکتی ہیں جو نتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر اس جنگ میں ایران کے خلاف لڑی ہیں. ان کو اس وقت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ ہر ملک کی جو پاپولیشن ہے وہ تو فلسطین اور ایران اور ریزسٹنس کے ساتھ کھڑی ہے, وہ تو اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. تو پھر ان کو اب یہ بھی خطرہ ہے, ایک دو ایسے ملک ہیں ان کی لیڈرشپ کو, کہ ان کی حکومتیں گر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو ایک خطرہ ہے. تو بہرحال وہ فارمولا کہ اسرائیل یہاں پر لوگوں کو مارتا ہے, اور پھر یہاں کی لیڈرشپ اٹھ کر امریکہ کو کہہ رہی ہوتی ہے, بھیک مانگ رہی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں, وہ فارمولا فیل کر دیا ایران نے. کیونکہ ایران اور ریزسٹنس اس فارمولے کو کبھی مانتے ہی نہیں تھے, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فارمولا جب ایران نے فیل کر دیا, اور آپ کو یاد ہوگا ہماری ہمیشہ سے یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ OIC ورلڈ کا جو عروج ہے وہ دوبارہ تبھی شروع ہوگا جب اسرائیل کو کنٹین کیا جائے گا. اسرائیل کی بنیادی پالیسی ہی یہ ہے کہ OIC ورلڈ کو دبا کے رکھنا ہے, جو ہی یہ سر اٹھانے لگے ان کا سر کچل دو. تو جب تک اسرائیل یہاں پر موجود ہے OIC ورلڈ کا عروج شروع نہیں ہو سکتا. آپ باتیں کرتے رہیں, آپ فلسفیاں گھڑتے رہیں, آپ جو مرضی تھنک ٹینکس بنا کر جو مرضی ایک امیجنیشن کے اندر رہیں, ریالٹی یہ ہے کہ اسرائیل آپ کو سر نہیں اٹھانے دے گا. تو جب تک اسرائیل کو آپ کنٹین نہیں کر دیتے, اسرائیل کا بندوبست نہیں کر دیتے, آپ کا عروج شروع نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو بڑی اکنامک, ٹیکنالوجیکل اور ملٹری پاور نہیں بننے دیں گے. تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی OIC نیشن نے میدان میں اترنا تھا جو اسرائیل کا جو ہے وہ اس کو سامنا کرے, اس کو کنفرنٹ کرے اور اس کی بدماشی کا خاتمہ کرے, تو ہی باقی نیشن جو ہے وہ اس تسلط سے نکل سکتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں ویزیبلی نظر آ رہی ہے, ایران نے جس طرح سے کنٹین کیا ہے. اور بہرحال ابھی دیکھنا ہے, ابھی کافی راستہ جب لمبا ہے. اب میں ہیڈ لائنز وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور حزب اللہ نے رسپونڈ کیا ہے اسرائیل کو, اور اسرائیل نے جو ہے وہ جو لیبنان کی ایک گورنمنٹ بلڈنگ ہے اس پر اٹیک کیا, 13 شہادتیں وہاں پر ہوئی. تو حزب اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. لیبنیز آرمی کچھ نہیں کر پا رہی ہے, لیبنیز گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی ہے, اس کا جواب بھی حزب اللہ کی جانب سے دیا گیا. سیریز آف آپریشن کیے گئے, اور اوور آل 58 آپریشن جب حزب اللہ نے کیے ہیں, اور اشدود تک جب وہ اٹیک کر چکا ہے حزب اللہ, تل اویو سے بھی آگے گزر کر. تو ڈیپ انسائڈ لانگ رینج میزائل جب وہ حزب اللہ کی جانب سے استعمال کیے گئے,
سو میسج از کلیئر کہ فائر کا جواب فائر سے اور ایسکلیشن کا جواب ایسکلیشن سے دیا جائے گا. اور یہ ضروری تھا جواب دینا, کیونکہ دنیا کو سمجھ لگے نا کہ وہ فارمولا اب نہیں چلنے والا کہ بس مذاکرات ہو گئے جی ہو گئے, اس کے بعد اسرائیل کی بمباری جاری رہے, یہ نہیں چلنے والا. سو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بھی ہوئی ہے, ٹروپس اور وہیکل جو وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں, ڈفرنٹ گیدرنگز کو اور ٹینکوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اٹیک آن پوزیشنز, سیٹلمنٹس اینڈ بیسز, یہ سارا کیا گیا. اور جو سفید سٹی ہے جہاں پر ان کا نارتھ کے حوالے سے اہم کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے لیکن پیس ٹاکس کریں گے. یہ بمباری جاری رہے گی جو ان کا پرانا فارمولا ہے, یہ کام نہیں کرے گا. امریکہ کو کچھ نہ کچھ ہے وہ کرنا ہوگا. اچھا, اب اسرائیلی میڈیا کی سن لیں. ایران وار کوڈ ہنڈر عرب نارملائزیشن ود اسرائیل. اسرائیلی میڈیا اس جنگ سے نارملائزیشن جو ہے وہ فارغ ہو رہی ہے اور گلف کنٹری جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی بجائے جو ہے وہ ایران اور ٹرکی, ایران کے ساتھ کلوزر کوارڈینیشن کی طرف جائیں گے, کیونکہ جو سیکیورٹی تھریٹ انہوں نے دیکھا ہے. فائنینشیل ٹائم کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ اس میں شامل کی گئی ہے کہ گلف ریاستیں, خاص طور پر سعودی عربیہ, یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جان بوجھ کر اس جنگ کے اندر ڈریگ کیا گیا امریکہ کی جانب سے. اس جنگ کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اور امریکہ نے ڈریگ کیا, اور یہ سارے اڈے دہائیوں سے یہاں پر تھے ہی اس لیے کہ ان ریاستوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جہاں پر امریکی اکانومی کی جان ہے تو نہیں پروٹیکٹ کیا گیا, بلکہ وقت جب آیا تو یہ بیسز خالی کر کے فرار ہو گئے. اور اسرائیلی میڈیا نے یو ای کو البتہ ایک ایکسیپشن قرار دیا کہ ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. آگے چل کر اب چونکہ دبئی اور ابو دھابی جو ہے وہ یہ کافی اسرائیل کا گارڈ بن چکے ہیں, اب ریجن ہے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بہرحال دیکھنا ہے. ہوپس ہو کہ یو ای کے ساتھ بھی معاملات ریجن کے طے ہوں, اس میں بھی پاکستان شامل ہے. پاکستان نے ذرا یو ای کو کہا ہے کہ آپ بھی ذرا 2 قدم پیچھے ہٹیں. اچھا, وہ جو یوکرینی ڈیلیگیشن آیا تھا وہ یہاں پر ایئر ڈیفنس کرنے کے لیے اس کو فارغ کر دیا گیا. یو ای نے کہا کہ اب یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ وہ ایک ایران کا ڈرون نہیں روک سکے, تو ان کو جب آج بھیج دیا گیا واپس. اور یہ آج ایکزیس کی رپورٹ ہے کہ ایران کی جنگ نے گلوبل آئل مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا ہے. اور ملٹی ٹریلین ڈالر یہ انڈسٹری ہے, ملٹی ٹریلین ڈالر. لیکن جس طرح سے اس میں آئل پرائسز اچانک اوپر گئی ہیں اور جس طرح سے اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے پاس آ گیا ہے, سو اس کو مدر آف آل سپلائی چین کرائسس کہا گیا تاریخ میں. کویت وار جو ہوئی تھی اس میں صرف 8% گلوبل سپلائی چین میں متاثر ہوئی, 1973 میں صرف 8%, لیبیا وار میں 2% اور یوکرین وار میں صرف 2%. اور یہاں پر کوئی 25% سے زیادہ کرائسس آیا جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. سو لیسنز فرام پاسٹ گلوبل شاکس. تو جیو پولیٹیکل شاکس جو ہے وہ اسٹرکچرل چینجز ان گلوبل اکانومی کی طرف لے کر جائیں گے. سارا اسٹرکچر جو وہ چینج کریں گے. شفٹنگ گلوبل انرجی ڈاکٹرائن, یہ ممالک جو ہیں یہ اپنی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو ہی بدل رہے ہیں. ٹرننگ پوائنٹ فار دا گلوبل انرجی سسٹم. ٹھیک ہے, یہ ساری تبدیلی جو اس جنگ سے آ رہی ہے. اور امریکہ مجبور ہوگا سینکشن ختم کرنے پر ایران پر. ابھی آج خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ رشیا کو مزید الاؤ کر سکتا ہے اور آئل بیچو. اب یورپ اس کے بعد پتہ نہیں کدھر جائے گا. امریکہ چونکہ آئل پرائسز تو اوپر ہیں تو امریکہ رشیا کو کہہ سکتا ہے کہ آپ مزید آئل بیچیں. یو ایس لائکلی ٹو ایکسٹینڈ رشین آئل ویور امڈ پرائس سرج. رائٹرز. آپ ذرا اس شکست کا اندازہ لگائیں. امریکہ رشیا کہہ رہا ہے اور بیچو اور بیچو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آئل پرائسز جب اسٹیبلائز نہیں ہو رہی ہیں. چونکہ ٹرمپ نے جو مزید دھمکیاں دی ہیں وہ جنگ بندی بھی اس طرح سے آئل کو نیچے نہیں لا سکی. حالانکہ فوری آئل نیچے آیا, لیکن بعد میں جب ٹرمپ نے دھمکیاں دی اور لیبنان پر بمباری ہوئی, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر لیا, تو وہ پھر آئل اوپر ہے, 100 سے پھر اوپر ہے. اور جو ٹرمپ ہے اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں $50 کے اوپر لے کر آؤں گا, یہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا, اور یہ 150 کی طرف لے کر جا رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ کی جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ان کی جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ بات ہوئی. ابھی آپ دیکھیں جرمنی اس وقت سب سے زیادہ چاہ رہا ہے کہ اس جنگ کا کوئی راستہ نکلے, اور یہ وہ کنٹری ہے جو سب سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا. اور یہ حیران کن بات ہے, ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی لیڈرشپ یہ کیسے نہیں سمجھ سکی کہ غزہ کے وائلنس کا نتیجہ ایک علاقائی جنگ کی صورت میں نکلے گا. یہ دنیا کیسے نہیں سمجھ سکی, اور یہ ریجن کیسے اس کو نہیں انڈیکیٹ کر سکا, یہ سمجھ سے بالا تر. تو آج جرمنی سب سے آگے ہے کہ نہیں بھائی جنگ روکو, کیونکہ جرمنی انڈسٹریل ہب ہے یورپ کی, اور وہ اس کی انڈسٹری کا بڑا غرق ہو رہا ہے.
تو جرمنی کی کال پاکستان سے بھی ہوئی ہے، جرمنی کی کال اس سے پہلے جرمن چانسلر کی کال، اور ایران وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ڈیلیگیشن تہران بھیج رہے ہیں، اور اٹلی کی پرائم منسٹر جا رہی ہیں، اور ساؤتھ کوریا وہاں پر بھیج رہا ہے۔ ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ بار بار ہم سے وعدہ خلافیاں اور سفارتی دھوکہ کیا گیا ہے، امریکہ کے ساتھ ہم جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں مکمل عدم اعتماد کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایران کا میسج ہے کہ دنیا کو بچانے کے لیے صرف۔ تو آج دیکھیں دنیا کو سنجیدگی دکھانی ہوگی، ایک یہ کہ ایران بار بار دھوکے کے باوجود مذاکرات میں جا رہا ہے، اور دوسرا یہ جو موقع ہے آج پاکستان نے دنیا کو فراہم کیا ہے، دس از دا اونلی آپشن فار دا ورلڈ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں یورپ میں مذاکرات جو ہونے تھے وہ ہو گئے، گلف نے جو مذاکرات ہونے تھے وہ ہو گئے، اور دنیا میں کون سا آپشن بچا ہے بھائی؟ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے پاکستان کے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ تو دنیا کو سنجیدگی دکھانا ہوگی اور بیبی کو لگام ڈالنا ہوگی۔ البتہ یہ کمپلیکس مسئلہ ہے، بیبی کو وہ لگام کیسے ڈالیں گے یہ بہرحال دنیا نے فیصلہ کرنا ہے، اور عالمی پنچایت جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے۔ اور ویسے یہ بڑی دلچسپ آن اے لائٹر نوٹ آخر میں اگر ہم بات کریں تو یعنی امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہ سارے جو ہیں وہ ظاہر لیڈرشپ پڑھاتے ہیں، اور بڑے بڑے لیڈرز انہوں نے پیدا کیے ہیں، اور وہ لیڈرشپ پڑھاتے ہیں، سیاست پڑھاتے ہیں، ڈپلومیسی پڑھاتے ہیں، انٹرنیشنل لاء انہوں نے لکھا ہے، یہ سارے ادارے ظاہر انہوں نے بنائے ہیں۔ لیکن پاکستان کے پاس بھی ایک خاصیت ہے، پاکستان لیڈر بناتا ہے، ٹھیک ہے، کہنے میں یہ بات بھی عجیب سی لگے گی لیکن یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عجیب سی آپ کو لگے گا لیکن یہ مثال بنتی بہت ہے۔ آج جو عالمی پنچایت یہاں پر ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں کوئی لیڈرشپ اس طرح سے نہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ کوئی وہ سارا سسٹم ہے، لیکن پاکستان بھی تو یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی تو ایک سیولائزیشن ہی ہے نا، تھاؤزنڈز آف ایئر سے یہاں پر جو رہنے والے ہیں، یہ تو ابھی پچھلی صدی میں لکیریں کھینچی ہیں نا، اور ایک نیشن سٹیٹ یہاں پر بنی ہے، لیکن یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ تو ایک سیولائزیشن کا حصہ ہیں، تھاؤزنڈز آف ایئر سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو جو ان کے ویلیوز ہیں، جو ان کا کلچر ہے، مثال کے طور پہ یہاں پر جو پنچایت کا کلچر ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کتنا شاندار ہے، اور آپ بہت نچلے لیول تک چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی معاملہ فہمی کرنے والی شخصیات نظر آئیں گی، یعنی وہ بڑے بڑے مسئلے بیٹھ کر جو ہے وہ سلجھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی جو بڑی معاملہ فہم ہیں اور معاملات کو سلجھا رہی ہیں، اور آپ کو اتنی میچورٹی نظر آتی ہے۔ تو یعنی یہ چیز جو ہے نا، یہ پنچایت، یہ مسائل کو حل کروانا، یہ ہماری روایات کا حصہ ہے بہت نچلے لیول تک۔ تو یہ البتہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم اس اسٹرینتھ کو انٹرنیشنل ایشوز میں کنورٹ کر پائے ہیں، یہ البتہ پہلی بار ہو رہا ہے، وگرنہ ایک ہمارے ہاں وہ ویلیوز ہیں کہ ہم وہ معاملہ فہمی والے وہ لیڈر جو ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں، البتہ انٹرنیشنل لیول پر ہم اس کو پہلی بار کنورٹ کر پائے ہیں۔ اس سے پہلے 70s کے اندر پاکستان ہی وہ تھا جس نے چائنا اور امریکہ کی صلح کروائی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ وہ لمحہ تھا تاریخ کا کہ جس نے دنیا کو کسی اور ڈائریکشن میں موڑ دیا تھا۔ اگر یہ صلح پاکستان نے نہ کروائی ہوتی اس وقت تو شاید آج تاریخ کسی اور انداز میں لکھی جا رہی تھی۔ کیسے؟ کیونکہ اس صلح کے بعد سوویت یونین اکیلا پڑ گیا تھا، چائنا اس سے الگ ہو گیا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ پھر بعد میں سوویت یونین کا کولیپس ہوا، اور ابھی جب سے ٹرمپ آیا ہے، یہ دوسرا ٹینیور جو اس کا ہے، اس میں بھی وہی ڈاکٹرائن وہ اپنانا چاہ رہا تھا جس کو ریورس نکسن ڈاکٹرائن کہا جا رہا ہے، کہ چائنا اور رشیا کو الگ کیا جائے، جو کہ ظاہر ہو نہیں سکتا۔ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی ہے کہ چائنا اور رشیا کو دوبارہ الگ کیا جائے، تو یہ اس وقت جب وہ پاکستان نے چائنا اور امریکہ کی جب صلح کروائی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس نے بھی تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا، اور اگر آج یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تاریخ کا جب وہ دھارا بدل دیں گے، یہ پوری دنیا کے اوپر یہ جنگ متاثر ہوگی اگر یہ دوبارہ شروع ہو گئی، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، سینکشنز کا خاتمہ ہو گیا، امریکہ اور ایران میں تعلقات نارملائز ہو گئے، اگر ایران اور یورپ میں اور ایران اور عربوں میں تعلقات نارملائز ہو گئے، جس کی یہ پورا کمپریہنسو پیکج ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ دنیا کسی اور ڈائریکشن کے اندر جب چل پڑے گی۔ البتہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا دنیا نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے سے رکھا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔